अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। मैं हूँ सिद्रा, आपका मेरा साथ हमेशा की तरह 11 बजे। एंड ऑफ कोर्स आज आते आते एक बड़ी स्ट्रेंज सी थॉट मेरे जहन में आई। हम बात कर रहे हैं रिश्तों के हवाले से, और अक्सर हम कहते हैं कि जी अपने रिश्ते संभाल कर रखें, उनको स्ट्रेंथन करें, उनके लिए वक्त निकालें। हमारे पास जितनी भी कल्चरल नुएंसेस मौजूद हैं उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को वक्त दे सकें और इसके थ्रू हमारी लाइफ और ज़्यादा प्लेजेंट हो। और ये जो रिश्ते हम बनाते हैं ये हमारे लिए अहम होते हैं। एक बड़ी फेमस सेइंग है जो हम अक्सर दोहराते रहते हैं कि रिश्तेदार और रिश्ते कई ऐसे होते हैं जो आप उनके साथ पैदा होते हैं, पैदाइश के साथ ही आपके बहन भाई, आपके वालिदैन, आपके कज़न्स वगैरह वो आपसे जुड़ जाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड फ्रेंड्स आर रिलेशनशिप्स दैट यू चूज़ फॉर योर सेल्फ। तो वो हमारे लिए और ज़्यादा अहम होते हैं क्योंकि वो कोई ना कोई पर्सनालिटी ट्रेट की वजह से या फिर कोई कॉमनैलिटीज़, कोई वैल्यू सिस्टम के एक होने की वजह से, प्रॉक्सिमिटी की वजह से आप ये रिश्ते बनाते हैं। और ये रिश्ते कभी कभार हमारे लिए हमारे असल खूनी रिश्तों से भी ज़्यादा अहम हो जाते हैं। तभी हम उनको कहते हैं ये मेरी दोस्त है लेकिन मेरी दोस्त बिल्कुल मेरी बहनों जैसी है। या पाकिस्तानियों की तरफ देखा जाए तो हम तो हर एक को एक रिश्ता हम बना लेते हैं। शॉपिंग करने भी जाते हैं तो शॉपकीपर हमारा भाई हो जाता है और उससे हम इसी तरह नेगोशिएट करते हैं, भाई घर वाली बात है, कुछ कमी कुछ रियायत कर दीजिए। लेकिन क्या ये मुंह बोले रिश्ते हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं या कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं? क्या हमारे जो असल रिश्ते होते हैं एट टाइम्स इनकी वजह से थ्रेटन फील करते हैं? आप अक्सर लोगों को नोट करेंगे कि उनके बहन भाइयों से अच्छे रवाबित नहीं हैं लेकिन अपने दोस्तों का वो बहुत ख्याल रखते हैं। तो ये मुंह बोले रिश्ते दीनी माशरती तौर पे इनकी क्या वैल्यू है, आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे हमारे 10 बजे के बिग डिस्कशन में। यानी आप हमें बताइए कि क्या आपको लगता है ये जो हम अक्सर रेफ़र करते हैं, ये मेरी मुंह बोली बहन है, ये मेरा मुंह बोला भाई है, ये हमारी अम्मी की तरह हैं, ये हमारी चच्ची बिल्कुल अम्मी की तरह है। तो ये जो गटमट हम करते हैं क्या ये अच्छा है या ये बुरा है, या इसकी वजह से कोई और प्रॉब्लम्स तो हमारे माशरे में क्रिएट नहीं होती? कुछ लोगों का कहना ये भी है कि भाई चीज़ों को ज़रा छुपाने के लिए या उनको कल्चरली एक्सेप्टेबल बनाने के लिए भी ये मुंह बोले रिश्ते गाढ़े जाते हैं, लेकिन असल कहानी कुछ और होती है। क्या ऐसी क़यास आराई करना सही है या हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं? ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज़ शो। लेकिन अब ज़रा बढ़ते हैं वर्ल्ड कप की तरफ नज़र डालते हैं। कल पहला सेमीफाइनल था जी, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और ऑफ कोर्स इंडिया जीत गई इसके अंदर। और हम में से कई लोग ऐसे हैं जो वो सब कॉन्टिनेंटल रिश्ते की वजह से हमने कहा कि जी हमारा ख़ित्ता, हमारा पड़ोसी अब इंडिया की टीम को बैक कर रहे हैं। लेकिन कल का सेमीफाइनल बिल्कुल सेमीफाइनल वाली एक्साइटमेंट ही नहीं थी, काफ़ी वन साइडेड मैच हमें लगा। और ऐसा लग रहा था कि आई थिंक कि जब आपके पहले 21 ओवर में 100 रन भी नहीं बने थे तो ऐसा लग रहा था कि ऑफ कोर्स दिस इज़ गोइंग टू बी अ लैंडस्लाइड इन द फेवर ऑफ इंडिया। लोगों ने बड़ा कंप्लेन किया, ख़ास तौर पे जो मेरे इंटरनेशनल मैं देख रही थी टाइमलाइन पे जो दोस्त हैं, और उन्होंने बाकायदा अपनी तरफ से कनेक्शंस लगवाए थे ताकि वो लाइव मैचेस देख सकें। और जो सूरत हाल हुई है उसके बाद देख सकते हैं कि एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन हमारी ज़िंदगियां काफ़ी डिजिटलाइज हो चुकी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अब हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी या कनेक्टिविटी के बगैर अपने दिन को गुजारना। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वी आर एडिक्टेड टू आवर फ़ोन्स। जिस तरह अगर आप 2 मिनट के लिए हमारा इंटरनेट कनेक्शन हमसे दूर कर दीजिए, हमारा फ़ोन हमसे दूर कर दीजिए, तो हमारा रियल अस विल कम आउट। इसके बारे में मैं एक मीम भी देख रही थी, किसी ने कहा कि अगर आप किसी को पुराने ज़माने में कहा जाता था कि किसी को अगर जानना चाहते हैं तो उनके साथ ज़रा गुफ्तगू कीजिए, सफ़र कीजिए, किसी मील को शेयर कीजिए तो आपको पता चलेगा कि वो इंसान असल में कैसा है। लेकिन आज के ज़माने में अगर आप किसी की फ़ितरत को, उनके अंदाज़ को, उनके लहजे को बेहतर जानना चाहते हैं तो उनको कोई काम दे दीजिए और उनको एक स्लो इंटरनेट कनेक्शन दे दीजिए, फिर देखिए आपको पता चलेगा कि वो अपना गुस्से पे, अपने मिजाज पे कितना काबू रखते हैं। लेकिन जी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दीज आर जस्ट नॉट सर्विसेज। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारी तफरीह का या फिर स्टूडेंट लाइफ में जब रिसर्च की बात
بات آتی ہے, پروفیشنل لائف میں صرف کام کی بات آتی ہے, دیٹ از دی اونلی وے انٹرنیٹ از افیکٹنگ اس. اٹ از فار مور ریچنگ, اور آنے والے وقتوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ول پرووائڈ سولوشنز فار سم آف دوز پرابلمس جس کا ہم کئی دہائیوں سے سولوشن شاید نکال نہیں پائے. ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں 22 کروڑ کی آبادی ہے, وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی چھوٹے گاؤں دیہاتوں سے لے کر بڑے شہروں تک یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو کئی لوگ اپنے بچوں کی جو پیپر ورک ہے وہ کمپلیٹ نہیں کر پاتے. تو اس کی وجہ سے حکومت کے پاس, اسٹیٹ کے پاس, ریاست کے پاس اپنے ہی بچوں کا ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ ان کی بیسک رائٹس کتنے بچوں کے حوالے سے پلاننگ کی جائے, ان کو کیا کچھ دیا جائے. حال ہی میں ٹیلینور پاکستان نے اس انیشیٹو کو لیتے ہوئے یونیسیف کے ساتھ پارٹنر کیا, اینڈ دے ہیو ڈیجیٹائز دس انٹائر پروسیس. آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ ٹیلینور پاکستان کی اگر بات کی جائے تو ان کے پورے پاکستان میں جو سبسکرپشن بیس ہے وہ آلموسٹ 4.5 کروڑ کی ہے, میکنگ دیم دا سیکنڈ لارجسٹ ٹیلی کام کمپنی آف پاکستان, اینڈ آف کورس لیڈنگ دا فور فرنٹ آف دا ڈیجیٹائزیشن. ان کی تقریباً مارکیٹ شیئر کی اگر بات کی جائے تو 28% جو پاکستان کا مارکیٹ شیئر ہے وہ ٹیلینور پاکستان کے پاس ہے ان ٹرمز آف ٹیلی کام اینڈ ڈیجیٹائزیشن. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار محمد ابو بکر جو کہ ان کے ڈیجیٹل چیف ہیں اینڈ دا اسٹریٹجی آفیسر. السلام علیکم ابو بکر, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. یو آر دا چیف آف دا ڈیجیٹل اینڈ دا اسٹریٹجی ایٹ ٹیلینور پاکستان. آپ سے جاننا چاہوں گی کہ Telenor, I've known, has been leading new services, has been innovating to bring smart solutions to Pakistan. اس وقت what is in the pipeline, what is your focus on, اس کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیے. وعلیکم السلام سدرا, thank you for having me on the show. آپ کا show is always interesting, so it's actually a pleasure to be here. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, Telenor has been here for 15 years. And first of all, I think the industry has changed in 15 years. اگر آپ کو یاد ہو, ایون 15 سال پہلے اگر آپ کو انٹرنیشنل کال ملانی پڑتی تھی تو you had to go to a neighbor's house جس کے پاس وہ فیسلٹی تھی, or you had to dial a trunk call. And for internet even, it was a time when you would have to have these large PCs in your home and you would have to disconnect the phone line to get online. اور اکثر گھر میں شور مچتا تھا کہ جی فون لائن آپ نے ڈسکنیکٹ کر دیا, you cannot use the phone. So fast forward 15 years, times have changed. Telenor's journey has been one جس سے ہم we are very proud, humbled. ہمیں 45 million customers کا اعتبار ملا ہے, trust ملا ہے, love ملا ہے, and I think that's important for us. We pride ourselves in connecting Pakistan. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا 3G 4G connectivity, it sounds very simple. It sounds as if it's just a connection. But this is about lives, because آپ پھر انسان کو, لوگوں کو وہ ٹولز دیتے ہیں ٹو ایکچولی گرو, ٹو اسٹارٹ دیئر اون بزنسز اینڈ ٹو بی پارٹ آف دی اکنامک جرنی آف پاکستان. سو وی آر ویری ہمبلڈ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سدرا آئی ول مینشن ہیئر, یو اسپوک اباؤٹ واٹ از ٹیلینور اباؤٹ. ہمارا جو ویژن ہے وچ از امپاورنگ سوسائٹی, اینڈ یو پروبیبلی نو کہ جی بہت سے کارپوریٹس ایسی بات کرتے ہیں کہ امپاورنگ سوسائٹی, بٹ دس از ریئلی ٹرو ٹو دا ڈی این اے آف ٹیلینور پاکستان, اور ہمارے کاز اور مقصد کے بہت قریب ہے. نہ صرف کنیکٹیوٹی سے ہم نے لوگوں کو امپاور کیا ہے, روزگار کریٹ ہوا ہے اور اکنامک اپرچونیٹیز کریٹ ہوئی ہیں, بٹ ویو آلسو بین انوویٹرز. اگر آپ کو یاد ہو, ایزی لوڈ ٹیلینور پاکستان نے شروع کیا, وہ بعد میں کیٹیگری نیم بن گیا. فائنینشیل سروسز پاکستان میں ایکسیس ٹو فائنانس بہت کم ہے, لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں, اگر وہ ایک فائنینسنگ فیسلٹیز لینا چاہتے ہیں وہ مہیا نہیں ہے. وہ تھرو ایزی پیسہ وی ور دا فرسٹ ٹو لانچ. And then also uplifting Pakistan through working. There have been so many initiatives. Startups and agri. You know what we really like, اور یہاں پہ میں mention کرنا چاہوں گی, this is for those of you جو because I've been a business journalist, economy کے حوالے سے ہم کافی debates کرتے رہے ہیں. کسی بھی کمپنی کی جو innovation ability ہے وہ ان کی agility پہ believe کرتی ہے, یعنی ان کی کتنی flexibility, how are you responding to the market. اب یہ جس طرح آپ نے کہا کہ پچھلے 15 سالوں میں we are probably that generation ابو بکر کہ we had an analog childhood and we have a digital youth. تو یہ تمام چیزوں میں ہم immigrants ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ان ٹیکنالوجی کو ہمیں adopt بھی کرنا ہے, اور leap frog کرتے ہوئے کئی ہمارے solutions نکلتے ہیں. I want to draw your attention to the security factor. ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ تقریباً 3 ماہ قبل Telenor has signed an agreement with Alibaba to launch their cloud services in Pakistan, and this is primarily for enterprises, for businesses, تاکہ ان کے پاس ایک secure connectivity ہو. اس کے بارے میں تھوڑا سا میں ویورز کو بتائیے گا.
بالکل دیکھیں آپ نے ایجلٹی کی بات کی اینڈ دس از واٹ دا کسٹمرز ریکوائر. دا کسٹمرز ٹوڈے آر وانٹ بیٹر اینڈ بیٹر سروسز اور یہ نیڈز رکیں گی نہیں. اینڈ آئی تھنک آرگنائزیشنز جو سکسیزفل ہوں گی they will be able to meet that speed of the customers demands by being agile with internal processes. جو آپ نے cloud business کی بات کی ہے, that as you said is for businesses in Pakistan جہاں پہ وہ اپنا ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہیں سیفلی سیکیورلی, بہت سے انٹیلیجنٹ ڈیش بورڈز اور انالیٹکس یوز کر سکتے ہیں اور اپنے بزنس کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. سدرا پاکستان میں نا ٹیلنٹ کی کمی کبھی نہیں رہی. اٹس اباؤٹ گیونگ بزنسز اینڈ دا پیپل اپرچونیٹیز, مواقع دینے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی ایم ویری ہوپفل کہ یہ کلاؤڈ سروسز وچ آر دا فرسٹ آف اٹس کائنڈ ود علی بابا, جو دنیا کی سب سے بڑی فن ٹیک ہے وچ ہیز ایکسپرٹیز in this world over, especially in their home market in China, وہ ہم پاکستانی بزنسز کو گرو کرنے کے لیے this will be helpful. اور آج یہ کہنا بھی صحیح ہوگا ابو بکر کہ there has been a silent revolution happening on the silos, اور ہمیں اس کے بارے میں شاید پتہ بھی نہیں چلا, but today Pakistan's largest exports happen to be software, اور یہ اسی طرح کی میرے خیال میں services and the empowerment and the ecosystem which very much Telenor Pakistan is a part of, اس کی وجہ سے ہی possible ہوا ہے. تھوڑا میں youngsters کی youth کی بات کرنا چاہوں گی. how important is connectivity for them, and I know of a few initiatives جس کے through آپ یہ جو empowerment facility ہمارے یہاں انفارچونیٹلی آج بھی ایک جینڈر بائس موجود ہے. لڑکیوں کی ایجوکیشن اور ان کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع ایز کمپیئر ٹو بوائز کم ہیں. ہاؤ ڈو یو فیل دیٹ ٹیکنالوجی اینڈ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی از ورکنگ ایز این ایکولائزر ان دیٹ ڈومین؟ I think I'll start off with generally talking about the youth of Pakistan. 60% of the population of Pakistan, Sidra, وہ 30 سال کی عمر سے کم ہے. بے شک. And again, if we are to give them a better future, if this is something that is truly important to us, we have to put our money where our mouth is. ہم نے اس میں ایسے اسٹیپس لے کر جانے جس پہ ہم ایکچولی پاکستان کو امپاور کر سکیں. I want to give you a few examples. ڈیجیٹل ریولوشن میں, ڈیجیٹل ورلڈ میں ایپس اور سافٹ ویئر کی بہت امپورٹنس ہے. آج آپ گلوبلی دیکھیں ان دا ویسٹ, ایک ایپ بیسڈ بزنس, ایک سافٹ ویئر بیسڈ بزنس بلینز آف ڈالرز کی ویلیویشنز رکھتی ہے. یو سی دیٹ فار آل دا وے, اوبر سے لے کے کریم آپ دیکھ لیں کلوزر ٹو ہوم, فیس بک, واٹس ایپ, ایک سافٹ ویئر کی جو ویلیو ہے وہ اتنی زیادہ ہے اور اس سے کتنی جاب کریشن ہوتی ہے. اسی طرح گیمز, بہت سارے یوتھ پلے, آئی بین پلےئنگ کینڈی کرش اینڈ پوکیمون گو. ہم نے گوگل کے ساتھ مل کے ایک گیمنگ ایکسیلریٹر لانچ کیا گیم لانچر کے نام سے انڈر آر ویلوسٹی پروگرام, جس میں ہم پاکستانی یوتھ کو لے کر آ رہے ہیں ٹو کم اپ ود دیئر آئیڈیاز ٹو ڈیولپ سافٹ ویئر ان گیمنگ اینڈ انشاءاللہ پبلش دم انٹرنیشنلی. اینڈ دا سکسیس آف دس سدرا ہم میجر کریں گے اف وی آر ایبل ٹو ڈو دیٹ, اف وی آر ایبل ٹو گیٹ گیمز published by Pakistani youth and actually take that forward, and we have some good success stories also already coming up. aapne gender ki baat ki, and I think this is a very important point. 51% of the population of Pakistan is female, and it's important for us to uplift and empower that part of Pakistan. usme we have a number of initiatives which are very close to our DNA. usme sabse pehle to ye کہ ہم اپنے ورک فورس میں جینڈر ڈائیورسٹی کو پروموٹ کریں, ایک بہتر بیلنس کریٹ کریں. اینڈ آئی تھنک وی آر ورکنگ ویری ویل ان دس, مور ٹو ڈو, لیکن ہم دس از ویری کلوز ٹو آر ہارٹ کہ ہم وہ کنڈیشنز دے سکیں خواتین کو کہ وہ ورکنگ انوائرمنٹ میں رہ سکے. ڈے کیئر فیسلٹیز ہوں, میٹرنیٹی لیو پراپر ہو, وی انٹروڈیوس دیٹ فار 6 months. But I think this is just the start, Sidra. We are also working with agri startups. میں بالکل اسی پہ آنا چاہ رہی تھی ابو بکر. We recently saw Mr. Jahangir Tareen talk about the Prime Minister's National Emergency Agriculture Policy, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جیسے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, we know for a fact that Pakistan is an agrarian economy, but a lot needs to change اگر آپ اس کو sustainable and robust بنانا چاہتے ہیں. We have several issues جس کے اندر ہم بات کریں, from financial inclusion to our yield per acre to planning crops. How do you think technology can help us out? I do know of the Khushhal Zamindar program by Telenor, لیکن اس میں بتائیے گا کہ what issues and challenges is it particularly tackling and bringing a solution to? بالکل گریٹ کوشچن سدرا. دیکھیں ایگریکلچر پاکستان کی اکانومی کا بہت سگنیفیکنٹ پورشن ہے. اٹ امپلائز آلسو دا میجورٹی آف آر ورک فورس. سم ایسٹیمیٹس آر کہ $60 billion کی ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے ایگری کی. بٹ پھر وائی از اٹ کہ ہماری ییلڈ پر ایکر از ایون نیبرنگ کنٹریز. اینڈ اف وی آر ٹو گرو, یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم زیادہ ییلڈ لے کر آئیں, اور وہ ییلڈ جب بہتر ہوتی ہے سدرا
تو وہ پھر کسان کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے, فارمرز کے لیے بہتر ہوتا ہے, ان کی لائیولیہڈ کے لیے. تو اس میں ڈیجیٹائزیشن کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. جو خوشحال زمیندار کی آپ نے بات کی, دس از اے سروس جہاں پہ کسانوں کو ویدر, موسم کا حال ملتا ہے, ان سے انہیں ایکسپرٹ سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے, ہو کین ایڈوائز دیم کراپ کے متعلق, ہارویسٹنگ کے متعلق. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے حال ہی میں انشورنس, خوشحال مویشی ہیلتھ سروسز لانچ کی ہے تاکہ کسان کے جو لائف ہے دیٹ بیکمز ایزیئر, انہیں ایکسیس ٹو فائنانس مل سکے, انہیں لائف اسٹاک کی انشورنس مل سکے, انہیں اپنی صحت کی انشورنس مل سکے. اینڈ آئی تھنک دا اسکوپ ٹو ایکسپینڈ دس ان اے رسپانسبل وے از امیمنس. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم نے ایک خوشحال آنگن کی سروس ہے وچ از فار فیمیلس, فیمیل نیوٹریشن, فیمیل ہیلتھ. دس از ویری امپورٹنٹ. یہ ایگری کمیونٹی میں ہماری خواتین مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتی ہیں, اور یہ سروسز خوشحال آنگن از ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا ویمن آف پاکستان. وی آر جسٹ گیٹنگ اسٹارٹیڈ. یہ پارٹنرشپ کا دور ہے سدرا, اینڈ دس از ویئر وی آر سائننگ اپ اے لاٹ آف پاکستانی اسٹارٹ اپس ٹو ہیلپ اس. And the startups and the collaborations will go a long way. Abu Bakar, thank you very much for being here with us. I know that through a variety of initiatives, the same agility and the drive jiske through aap ye mukhtalif programs and initiatives lete hain, Telenor will always be a greater, a huge contributor to the revolution that technology is bringing in Pakistan. Lekin main aap se aakhri sawal karna chahungi कि since you have the pulse of the nation, और ये जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे कि through these variety of initiatives you know exactly where the trends are pointing towards. So anything that you would like to share with our viewers, what the possible future will be like, what are the trends that you are seeing, and some forecast maybe for the coming years? Sure ji, I think ایک تو پاکستان میں موبائل فائنینشیل سروسز کا ریولیوشن is upon us. So I think in a few years you will be doing all payments offline, online with this device I have in front of me. آپ کو ایون جا کے اگر دودھ, بریڈ, انڈے لینے ہیں تو آپ اپنا فون استعمال کریں گے, اسکین کریں گے, وہ سروسز ملیں گے. ساتھ ہی ساتھ all opportunities for you will be here, and I think it's important for us کہ ہم then we give people the tools کہ وہ اس کو سمجھیں اور اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا سکیں اور پاکستان کو اور اپنی لائفز کو بہتر بنا سکیں. I think that's our goal, that's our mission, and inshallah اگلے 15 سال بھی ہم ٹرولی اسی پہ لگائیں گے. Thank you very much Abu Bakar for joining us this morning and for apprising us about the various initiatives, and we wish کہ Pakistan will actually rise up to the challenge because ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے پرابلمس کا لیپ فراگ کر کے ٹیکنالوجی ہمیں سولوشن دے گی. Thank you for being here with us. اب جی بڑھتے ہیں بریک کی طرف. بریک آئیں گے, we'll continue with the program. There are several things lined up. ملو پاکستان ہے بھی ہے, اور اس کے علاوہ ہماری ٹاپ سٹوریز اینڈ ہیڈ لائنز. So stay with us and keep watching آج پاکستان. ویلکم بیک. وقت کم اور مقابلہ سخت, اور ہم ذرا قریب آنے والے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ یقیناً اب اٹس ٹائم فار دا ٹاپ ہیڈ لائنز, اور لیٹس فائنڈ آؤٹ واٹ از آج ان فوکس. کہتے ہیں جی چلتی کا نام گاڑی, لیکن اگر گاڑی رک جائے اور ٹرانسپورٹیشن کی ہڑتال کا ایک تلوار سر پہ لٹک رہی ہو تو یقیناً جو ہمارا فائنینشیل ہب ہے کراچی, اس میں یقیناً پرابلمز آ جاتی ہیں. عام لوگوں کے لیے پہنچنا اپنے کاروبار پہ, اسکولز, کالجز مشکل ہو جائے گا. تو ایک طرح سے شہر کے مفلوج ہونے کا بھی اندیشہ ہے. اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گورنر سندھ نے لیڈ لی ہے, اور ان چیزوں کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے اب یہ ہڑتال 10 روز کے لیے مؤخر کر دی گئی ہے. ہمارے ساتھ موجود ارشاد بخاری صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ارشاد صاحب. وعلیکم السلام. ارشاد صاحب 10 روز کے لیے مؤخر کر دی ہے آپ نے یہ ٹرانسپورٹیشن ہڑتال کی کال, اس کی کیا وجہ بنی؟ کوئی پیش رفت آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے جو معاملات ہیں, جو آپ کی توقعات ہیں, اس کو کس حد تک پورا کیا جائے گا, سنا جائے گا, اور آپ کی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ دیکھیں بی یہ توقعات تو رکھنی چاہیے, بہرحال اللہ تعالیٰ سے تو زیادہ امیدیں رکھنی چاہیے. انسان تو کسی کا کیا کام کرے گا, سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. بہرحال ملک کے وزیر اعظم ہیں یا صدر گورنر سندھ ہیں, انہوں نے کل ہمیں خرم شیر زمان جو صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں, ان کے پارلیمانی لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں, وہ ہمارے پاس آئے.
انہوں نے آ کے پوچھا ہمیں کہ بھائی کیا مسئلے ہیں. میں نے ارشاد صاحب آپ کی ملاقاتیں چلتی رہیں گی میڈیا پہ. مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ آپ کی ڈیمانڈز کیا ہیں اور آپ کے اختلافات کیا ہیں, کیا ڈیمانڈز آپ نے ان کے سامنے رکھی ہیں؟ ہماری یہ ہے کہ جی ہماری جو سی این جی کی قیمتیں جو ہیں موجودہ حکومت جب سے برسر اقتدار آئی ہے, یہ اکتوبر 2018 میں بھی 23 روپے بڑھائی گئی. اس کے بعد سی این جی ایسوسیشن نے کوئی 7 روپے اضافہ کر دیا گیا, یہ 30 روپے ہو گئی. پھر 30 جون کو ہماری حکومت, اسی حکومت نے اوگرا نے اضافہ کر دیا. ارشاد صاحب سی این جی کو تو فیز آؤٹ کرنے کی باتیں پچھلے 5 برس سے ہو رہی ہیں. نواز شریف صاحب کی حکومت بھی چاہتی تھی کہ سی این جی صرف گاڑیوں میں ایندھن کے طور پہ استعمال نہ ہو. اس کے لیے آپ نے کیا تیاری کی تھی پہلے؟ ہم نے کوئی تیاری نہیں کیا جی. ہماری گاڑیاں تو سپریم کورٹ کے آرڈر سے, سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر سے کنورٹ ہوئی ہیں. ڈیزل جی پولوشن ہوتا تھا, اسلام حسین ایڈوکیٹ چلے گئے ہمارے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں, انہوں نے آرڈر کروایا کہ یہ سی این جی میں کنورٹ کریں, تو ہم تو سی این جی پہ چلاتے ہیں. اب ہمارا آپشن یہ نہیں ہوتا کار میں جس طرح ہوتا ہے کہ اگر سی این جی ختم ہو گئی تو پیٹرول پہ کر لو, پیٹرول ختم ہو آپ گیا. کچھ ہمارے ویورز کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی یہ جو گاڑیاں اس وقت, کیونکہ ٹرانسپورٹیشن میں ایک معاملہ یہ بھی آتا ہے کہ گاڑیاں پاکستان میں ریٹائر ہی نہیں ہوتی, بہت پرانی بسز اور پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے. سب سے آخری جو لیٹسٹ گاڑی جو آپ کہہ رہے ہیں انوائرمنٹ کے لیے بڑی اچھی ہے, یہ کب خریدی گئی تھی؟ نہیں, انوائرمنٹ کے لیے تو ان کو انجن بھی ان کے جو ہے ہم نے کنورٹ کی ہیں. گاڑیاں تو وہی پرانی چل رہی ہیں. جی بالکل یہی بات ہے. بہت شکریہ ارشاد صاحب یہاں موجود ہونے کا. جب ہم انوائرمنٹ کی آڑ لیتے ہیں تو پھر ہمیں کام بھی پورا کرنا چاہیے. اس وقت 25 سال پرانی گاڑیاں بھی آپ کو ٹرانسپورٹیشن اور بسز کراچی کی سڑکوں پہ نظر آئے گی, جس پہ باڈی میکر خود جا کے پینٹ سے لکھوا لیتا ہے کہ 2019 کا ماڈل ہے, جبکہ یہ ماڈل کتنا پرانا ہوتا ہے یہ ہمارے سب کی نظروں میں ہے. دوسری بات یہ کہ سی این جی کو فیز آؤٹ کرنے کا جو بات کی گئی تھی وہ پچھلے 5 برس سے چل رہی ہے کہ یہ ایک ان پروڈکٹیو یوز ہے سی این جی کا. اس وقت صرف اس کا بہانہ لے کے اور عام آدمی کو اس کا نقصان پہنچانا, یہ میرے خیال میں ایک طرح سے غلط بات بھی ہے اور حکومت کو اس کے حوالے سے اقدامات لینے چاہیے. لیکن جی اچھی خبروں کی طرف بڑھتے ہیں. آئیے اب آپ کو ملواتے ہیں سنوکر چیمپئن ذوالفقار قادر سے, ان کے حوالے سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں. جی ذوالفقار قادر سے ملاقات کرواتے ہیں آپ کی. السلام علیکم اینڈ کنگریچولیشنز. تھینک یو. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ قطر میں یہ مقابلہ ہوا اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب آپ یعنی پاکستان بمقابلہ بھارت تھا تو اسی وقت ہم ورلڈ کپ میں بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ سچویشن ہوئی, وہاں ہمارا قسمت نے ساتھ نہیں دیا. لیکن کیا آپ پہ اس کی وجہ سے پریشر بنا تھا؟ بہت زیادہ پریشر بنا تھا کہ ہم نے وہ سوچا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ پاکستان بھارت سے ہار گئی, اور اس کے بعد ہمارا بھارت سے میچ ہوا تو ہمیں بہت پریشر تھا, قوم کا پریشر تھا کہ ہم کیا جواب دیں گے, ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں بڑے ان کو مطلب عوام کو کیا جواب دیں گے کہ اگر ہم ہار گئے. مگر ہمارے اندر جذبہ اور کانفیڈنس اتنا تھا کہ ہم نے بولا ہم ان کو ماریں گے اللہ کے حکم سے. تو ذوالفقار آپ ایک طرف سے جیت رہے تھے اپنے میچز جو آپ کے لیے لائنڈ اپ تھے, دوسری طرف جو بھارتی کنٹیسٹنٹس تھے, اور فائنلی ایک پوائنٹ آیا جب آپ ایک دوسرے کے سامنے آئے یعنی وہ مقابلہ ہوئے. تو جب ایسی سچویشن بن رہی تھی آپ کسی پوائنٹ پہ نروس ہوئے نہیں یا پریشر فیل کیا؟ نہیں, کوئی پریشر فیل نہیں کیا. بس یہ تھا کہ ہمیں جیتنا ہے, بس ان سے کچھ بھی ہو جائے. صحیح. ہمیں اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے اور سپورٹس ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں جب 92 کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسی زمانے میں ہم اس وقت بھی ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ تھے, تو ساری جو 92 کی نشانیاں لوگوں کو نظر آ رہی تھی کرکٹ میں وہ لگتا ہے سنوکر میں پوری. کہ ہمارے یہاں نوجوانوں کا اتنا انٹرسٹ سنوکر میں کہ ہم ورلڈ کلاس پلیئرز پروڈیوس کرتے ہیں پاکستان سے, کیسے بنا اور اس کی کیا وجہ ہے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ گلی محلے سے بنے ہیں, سارے غریب لوگ ہیں, یہ کھیلتے ہیں. اگر انہیں ہم جو نام روشن کرتے ہیں, نیشنل پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, رینکنگ ہوتی ہے ہماری, اس میں کوالیفائی ہونا پڑتا ہے, اس میں رینکنگ وائز باہر ملک جاتے ہیں کھیلنے کے لیے. اب ہماری ایسوسیشن کے پاس فنڈ ہی نہیں ہوتا, ہم اپنے خرچے سے جاتے ہیں, وہ ہوٹلنگ دے دیتے ہیں, وہ ہمیں کافی سپورٹ کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں. عالمگیر شیخ ہیں, منور شیخ ہیں, یہ ہوٹلنگ دیتے ہیں, باقی ہم سب اپنے خرچے سے جاتے ہیں. اچھا, اور یہ صوبائی موضوع ہونے کے بعد آپ کو سندھ سے اس کے لیے ہیلپ ملتی ہے یا وفاقی گورنمنٹ سے سپورٹ؟ کوئی ہیلپ نہیں ملتی کسی کی بھی, کسی کا ایک فون نہیں آیا مبارکباد دینے کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ورلڈ کپ نے بھی تھوڑا اوور شیڈو کر دیا آپ کی جیت کو؟ ہونا تو چاہیے, ہونا تو جتنا ہم چاہیے. سیلیبریٹ کر سکتے تھے, ایسا لگتا ہے کہ بیکاز وی آر اے کرکٹ لوننگ نیشن اور ہمارے یہاں زیادہ جو عوام اور شائقین ہیں ان کا انٹرسٹ کرکٹ میں ہوتا ہے, تو دوسرے اسپورٹس میں جو ہماری اکمپلشمنٹس ہوتی ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ میڈیا اٹینشن ان کو تھوڑی کم ملتی ہے. مجھے یہ بتائیں ذوالفقار, واٹ آر یور نیکسٹ پلانز؟ اب اگلی کون سی چیمپئن شپ آ رہی ہے جس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں گے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا, یہ ابھی ہماری رینکنگ ابھی اسٹارٹ ہوگی, اپنے
7-8 दिन में हमारी रैंकिंग स्टार्ट होगी, तो इसके बाद ही पता चलेगा कि नेक्स्ट टूर्नामेंट कहाँ है। हाँ। ऐसे है तो सही, बाहर मुल्क जाना है इंशाल्लाह, वहाँ से भी हम जीत के ही आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और जब आपको अभी अपना नेक्स्ट प्लान पता नहीं होता तो आपका दिन का कितना वक्त इसको प्रैक्टिस करने में या इसके लिए ट्रेन करने में लगता है? स्नूकर आप कितने घंटे दिन में खेलते हैं? 5 से 6 घंटे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा। मैं खेलता बहुत कम हूँ, मैं प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करता हूँ। सुबह के टाइम पे करता हूँ मैं 8 बजे से लेके 1 बजे तक, 2 बजे तक, तो इसके बाद मैं क्यू खोल के रख देता हूँ। और उसके बाद आप क्या स्ट्रैटेजी लोगों की, यानी जाहिर सी बात है जब आप पार्टिसिपेट करते हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, दूसरे खिलाड़ियों का गेम देखने का, उनकी स्ट्रैटेजी को समझने का मौका मिला, आपको लगता है ये बहुत अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि बाहर इंसान जाता है, देखता है कि ये गेम खेली किस तरह से जाती है, तो उससे उसको एक्सपीरियंस हासिल होता है। तो फिर नेक्स्ट टाइम अगर उस टाइम पे क्वालिफाई नहीं होता है या नहीं खेल पाता है तो उसकी कोई वजह होती है, फिर वो आता है दोबारा अपने मुल्क में तो उसकी प्रैक्टिस करता है। अच्छा, आपने बताया था कि आप पहले भी एक चैम्पियनशिप में गए, उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, इस बार आप जीते। तो अगर मैं इस टूर्नामेंट के हवाले से आपसे पूछूं जुल्फ़िकार, द बेस्ट टिप यानी जो बेहतरीन आपकी एक लर्निंग थी कि सिद्रा इस टूर्नामेंट से मैंने ये सीखा, वो क्या होगी? मैंने ये सीखा है, मैं आपको क्या क्या बताऊं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैंने बहुत कुछ सीखा है टूर्नामेंट से। जीत को सलाम है बस। अच्छा, थैंक यू सो मच जुल्फ़िकार फॉर बीइंग हियर Thank विद अस। दे आर आल्सो द ग्रीन शर्ट्स। जब हम अक्सर क्रिकेट में अपनी टीम को बकअप कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि भाई विद यू द ग्रीन शर्ट्स, तो ये ग्रीन जैकेट भी हमारे लिए उतनी ही काबिल एहतराम है और यकीनन इस जीत की, इस फतह की खुशी भी हम मनाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। नहीं थी उस मोबूले रिश्ते में। देखिए, मैं अगर इस बात को शुरू करूं कि हर इंसान दूसरे इंसान से रिश्ता रखना भी चाहता है, रिश्ता जोड़ता भी, और हम पैदा ही दूसरों के लिए हुए हैं। हमारी ज़िंदगी अल्लाह ने दी ताकि हम एक दूसरे के लिए सहूलतकार बने और सहूलत पैदा करें। लेकिन अगर किसी से रिश्ता रखना है ना, तो सिर्फ एक रिश्ता रखना है, वो है इंसानियत का रिश्ता। ये वो रिश्ता है जो अल्लाह ने इजाज़त भी है, जिससे हमें सुकून भी मिलता है और जिससे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होती। बाकी रह गई मुँह बोले भाई बहन माँ, इसकी कोई गुंजाइश कहीं नहीं बनती। हम इज्जत और एहतराम में किसी को बाजी कहें, बहन कहें, बहुत अच्छी बात है, आपको मुखातिब भी इज्जत से करना चाहिए, लेकिन बहन कह देने से कोई बहन हो नहीं जाती। अच्छा, अब इसमें एक सवाल पे पैदा होता है फरहाना आपा, अक्सर हमने ये सिचुएशंस देखी हैं कि आप इज्जत से, एहतराम से किसी को भाई या बहन कह रहे हैं, फिर मामला आता है कि अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो गई कि आपने इरादा कर लिया कि भाई इन्हीं से शादी करनी है। उस वक्त ख़ानदान के लिए भी और उन दोनों अफराद के लिए भी बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन ये होती है कि लोग कहते हैं कि फिर वो जो पहले वक्त साथ गुजारा था, उस वक्त आप किस नज़र से दूसरे को देख रहे थे, क्या उस वक्त किसी बात की पर्देदारी थी? आप क्या कहती हैं, एम्बैरेसिंग सिचुएशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पहले तो मैं इस चीज़ की वजाहत कर दूं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के रिश्ते एक साथ आ रहे हैं। दीन जो है हमारा बहुत ही खूबसूरत है और वो कोई भी ऐसी बात नहीं करता जहाँ पर कोई भी इबहाम मौजूद हो। बहुत ही क्लियर है हमारा दीन, चाहे रिश्तों की बात हो, मामलात की बात हो, लेन देन की बात हो, कोई भी मामला हो, तो दीन बहुत वाज़ेह है। और इस रिश्ते के हवाले से भी हमारे दीन ने बड़ी वजाहत की है। और अगर हम कुरान पाक में सूरह अहज़ाब की इब्तिदाई आयात को पढ़ते हैं तो उसका तर्जुमा जो है वो इन्हीं रिश्तों के हवाले से हमें बताता है। उसका मैं मफ़हूम आपको पेश करती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि मुँह बोले बेटे जो तुम बनाते हो वो अल्लाह की तरफ से नहीं है, वो तुम्हारे अपने बनाए हुए हैं। और मुँह बोले बेटों को उनके बाप की निस्बत से पुकारो तो बेहतर है और अल्लाह के नज़दीक यही बेहतर है। हाँ, अगर तुम उनको वैसे अपना भाई कहना चाहते हो तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। यानी दीनी बहन भाई तो हो सकते हैं कि ये मुसलमान है तो चलो ये हमारा भाई है, ये मुस्लिम है, ये हमारी बहन है, उसको हम दीनी बहन भाई कह सकते हैं। मुँह बोले रिश्ते का कतई तौर पर दीन में कोई इजाज़त नहीं है, कोई उसकी हैसियत नहीं है। और ये आयात जो हैं ये उस वक्त नाज़िल हुई थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो वाइफ जिनको उन्होंने छोड़ दिया था, तलाक दे दी थी, उनसे फिर अल्लाह के हुक्म से उन्होंने निकाह किया था। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इनको तो ये बेटा कहते थे और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जो हैं वो हज़रत ज़ैद बिन मोहम्मद कहलाया करते थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और बड़ी उनकी फजीलत है, बहुत बड़े सहाबी हैं। तो अब ये कैसे हो गया कि वो तो बहू थी और रिश्ता कैसे हो गया? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि उनसे शादी करो, और फिर वो उम्मुल मोमिनीन बनी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो गोया ये इतनी बड़ी एक आयत है कि इसने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया और वजाहत हो गई। अच्छा, फिर ये कहना कि जो हमारे कज़न्स हैं उनको हम भाई कह रहे होते हैं और फिर वो रिश्ते में आ जाते हैं, तो देखिए कज़न्स में और मुँह भोले भाइयों में फ़र्क होता है।
ان کے ساتھ ایک بلڈ ریلیشن ہے کہ وہ چچا کا بیٹا ہے, خالہ کا بیٹا ہے, تایا کا جو بھی ہے, تو وہ ہمارے کزن ہے, وہ بلڈ ریلیشن کے اندر آ گئے. لیکن منہ بولے اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے پڑوس میں کوئی ہیں تو آپ نے بھائی بہن بنا لیا, آفس میں آپ کام کرتے ہیں ان کو آپ نے بھائی بہن بنا لیا. تو وہ جو قرآن نے وضاحت کی نا کہ وہ آپ کے دینی بہن بھائی ہیں, اس حد تک تو آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ نے بھی ہمیں یہ حکم دیا کہ یہ ایک احترام کا رشتہ ہے. اچھا, اس میں تھوڑی سی اور وضاحت بھی آپ کی چاہوں گی, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو, آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی, اس کو دوبارہ ٹرانسفر کر لیجیے گا. فرحانہ پر جو آپ نے بھی بات کی کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اب یہاں جاننا چاہیں گے کہ جب اڈاپشن ہوتی ہے اور اس میں پھر جب انہیریٹنس کے معاملات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کو کلیئرلی پتہ ہے کہ ان کی لینیج کیا ہے, بلڈ لائن کیا ہے, یہ بات بھی ہم نے واضح کر لی کہ کوئی اڈاپٹڈ ہے, لیکن کیا ایک اڈاپٹڈ سن کا رضائی بیٹا ہونا ضروری ہے تاکہ اس کو وراثت مل سکے, یا کیا معاملہ ہوگا وہاں پہ؟ دیکھیے, یہ جو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں یا کسی کو ویسے بھی بھائی بہن بنا لیتے ہیں تو قانونی طور پہ ہم اس کو نہیں بنا سکتے. یہ ویسٹ میں یہ ہے کہ قانونی طور پہ ہم اس کو بیٹا یا بیٹی بنا لیتے ہیں, وہ لیگل بیٹا یا بیٹی بن جاتے ہیں, لیکن اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی لیگل بیٹا یا بیٹی نہیں ہوتے. لیکن صرف اس حد تک کہ جب آپ کسی یتیم کو بیٹا بنا لیتے ہیں یہ سوچ کے, یا کوئی خاندان میں خدا نخواستہ ایسا کوئی حادثہ ہو جائے کہ آپ کے اپنے عزیزوں میں سے کسی کے پیرنٹس کا انتقال ہو جائے اور آپ یہ سوچ کے اس بچے کو اپنے گھر لے آتے ہیں کہ آج سے یہ میرے بچوں کی طرح ہے, تو آپ اس کی اگر تربیت کرتے ہیں, اس کی پرورش کرتے ہیں, اس کے تعلیم پر خرچہ کرتے ہیں, اللہ رب العزت کو بے انتہا پسند ہے. اگر آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی یہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پسند ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانیت کے لیے انسان کو جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں کہ تم انسانوں کی فلاح کے لیے کام کرو. اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اس بات کی اجازت اللہ رب العزت نے نہیں دی کہ آپ اپنا نام اس کو دے دیں. صحیح, آپ نے شروع سے اس رشتے کی وضاحت جو ہے اس بچے کو بتا کے کرنی ہے کہ ہم تمہارے وہ پیرنٹس نہیں ہیں, لیکن ہمیں جو اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے, یا ہم اپنی محبت سے, اپنے خلوص سے تمہارے لیے ایک اچھا انسان بنانے کے لیے تمہاری تربیت کر رہے ہیں, تو وہ شروع سے اس کانسیپٹ کو کلیئر ہونا چاہیے. اور پھر یہ جو جائیداد کے معاملات ہیں, ظاہر ہے کہ جائیداد میں تو وہ وارث نہیں بن سکتے, لیکن جائیداد کا کچھ حصہ, 1/3 حصہ ہم ان کو اگر اپنی خوشی سے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. آپ اس کو گفٹ کر سکتے ہیں. انہیریٹنس رائٹ نہیں بنتے, تبھی وہ لوگ, اگر کوئی بے اولاد جوڑا ہے, انہوں نے کسی کو اڈاپٹ کیا ہے, ان معاملات کو ذرا اس کو سمجھ لیجئے گا, بیکاز خدا نخواستہ کل اگر کسی ناگہانی آفت کی وجہ سے والدین حیات نہیں رہتے جو اڈاپٹرز ہیں, تو پھر اس بچے کے لیے مشکلات ہوتی, کیونکہ اس کو لیگل آپ جائیداد اس طرح وراثت میں نہیں کیونکہ اکثر اس طرح یہ واقعات ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی بچے کو لے لیا, گود لے لیا, اس کو پالا, وہ گھر میں آپ کو اپنے بیٹوں بیٹیوں کی طرح پیارا ہے, لیکن جس وقت وہ شادی کی عمر کو پہنچتے ہیں اور آپ رشتے کی بات کرتے ہیں اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں ہمیں اب چھپانا نہیں ہے, ہمیں بتا دینا چاہیے کہ ہم اس کے پیرنٹس کو نہیں جانتے, یا اگر ہم جانتے ہیں تو وہ کون تھے, تو اس وقت جو اس بچے کے ساتھ جو برا ہوتا ہے نا وہ کوئی تصور نہیں کر سکتا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی, الحمدللہ. الحمدللہ, آپ کو دیکھ کر اور آپ کے جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس پروگرام میں, ان کو دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہوئی. بہت شکریہ. میں ایک ہی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جی, اچھے معاشرے کے لیے اچھی ماؤں کا ہونا بہت ضروری ہے, اور آج میرا دل بہت زیادہ خوش ہوا آپ لوگوں کو دیکھ کے. اللہ آپ جیسی بیٹیوں کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. آپ لوگوں کی وجہ سے جو ہمارا معاشرہ بنے گا اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی کامیاب ہوگا. بہت بہت شکریہ. آپ نے رکھا ہے بہت بہترین ٹاپک ہے, اور اس ٹاپک کے پہ ان دونوں بیٹیوں نے اتنی تفصیل سے بتا دیا ہے کہ میرے خیال میں کسی مفتی, کسی اسکالر کی اس میں مزید کوئی چیز ایڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ جی کال کرنے کا, ہمارے ساتھ ہونے کا. علی بھابی, جو انیشل ہمارا سوال تھا کہ کبھی کبھار ایسی سچویشنز ہو جاتی ہیں اور واقعی اس میں جو بزرگ ہوتے ہیں, جو بڑے ہوتے ہیں, ان کی نیت یہ ہوتی ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ اچھائی کی نیت تھی کہ کوئی بچہ اکیلا رہ گیا, اس کو پال لیا, اس کو اپنے گھر لے آئے. اب شرعی طور پہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ اگر دو لوگوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, اور ان کو ویسے تو منہ بولے بہن بھائی کے رشتے میں باندھا ہوا تھا, بٹ دے ڈیسائیڈڈ کہ دے وانٹ ٹو گیٹ میرڈ. اب اکثر جو ریزسٹنس آتی ہے وہ سوشل پریشر کی آتی ہے. یہ امبیرسنگ ہے ماں باپ کے لیے اور بڑوں کے لیے. پہلے تو میں ایک وضاحت کر دوں کہ بالکل صحیح بات کی فرحانہ نے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ان کے نام وہ پیسے کر دینے چاہیے, دے دینے چاہیے, تاکہ فراست میں مشکل نہ ہو. سارم بنی شیلٹر اور سارم بنی ٹرسٹ کے حوالے سے کر دوں کہ ہم بھی جیسے بچے دے رہے ہوتے ہیں گارڈین شپ کے لیے, اڈاپشن کے لیے, تو ہم قانونی کاروائی ان سارے پروسیس پر آگے جا کے نہیں, سب سے انیشلی کر دیتے ہیں کہ آپ اس بچے کے نام, جب اس کو آپ لے رہے ہیں اسی وقت اس کے نام آپ کچھ کر دیجئے تاکہ بعد میں پرابلمز نہ ہو. یہ بات اس لیے کہہ دی کہ جو لوگ چاہے ہمارے پاس سے لیں یا کہیں سے بھی لیں, پلیز اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جس کو اڈاپٹ
کر رہے ہو 2 مہینے کا 10 مہینے کا بچہ, اس کے فیوچر کے لیے سب سے پہلے سوچو. اور یہ آپ کی کمٹمنٹ بھی عالیہ بھابی, مجھے یاد ہے ایک شو میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ کئی دفعہ بے اولاد جوڑے کسی بچے کو اپنے گھر لے کے جاتے ہیں, پھر اللہ کی برکت سے اگر ان کی اپنی اولاد ہو جاتی ہے اینڈ دے سڈنلی ڈیسائیڈ کہ جی ابھی ہمیں بچہ نہیں چاہیے, یا ان پہ بوجھ ان کو لگنے لگتا ہے. بٹ کمنگ بیک شادی کے معاملات, اچھا میں نے جیسے کہا کہ ہمیں اپنی زندگی میں کنفیوژنس نہیں رکھنی چاہیے. کوئی بھی معاشرہ 2 چیزوں پر چلتا ہے. سب سے پہلے تو مذہب, کسی بھی معاشرے میں مذہب بہت بنیادی اکائی ہے. مذہب کے بعد آپ کی ثقافت, یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں جو کسی ملک کو, معاشرے کو, قوم کو آگے لے کر چلتی ہیں. تو اگر میں صرف اپنے ملک کے اپنے لوگوں کی بات کروں تو اس میں 2 چیزیں میرے پاس آ جائیں گی کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پاکستانی ہیں. اس میں سمجھتی ہوں اتنی کلیئرٹی ہے کہ جب ہم مسلم کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو ہم صرف انفارمیشن اور چیزیں دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب دیا ہوا ہے, ہمیں اس میں کوئی اس کو صرف ایگزیکیوٹ کرنا ہے بس, ہم نے اور کچھ ہمارا کوئی اور کام ہی نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ سب کانٹیننٹ بھی آتا ہے. پھر اس میں انڈو پاک میں انڈیا بھی آ جائے گا, پاکستان بھی آ جائے گا, پھر بہت ساری اور کلچرل چیزیں بھی آ جائیں گی. بہت خوبصورتی ہوتی ہے جب کلچر کی بات کرتے ہیں, گلدستے والی کہانی ہو جاتی ہے. دیکھیے جب ہمارے پاس اس چیز کی اجازت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں, کلچر میں بھی اجازت ہے, مذہب میں بھی, تو پھر آپ کو اس معاشرے کے پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو معاشرے کا پریشر ہے وہ تو پتہ نہیں کس وہ تو ہماری بچی کے پڑھنے پر بھی آ جاتا ہے, وہ تو ہماری بچی کے پیدا ہونے پر بھی آ جاتا ہے. اتنی بچیاں کیوں پیدا کر دیں, لوگ کیا کہیں گے, پڑھا رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے, بچی نے جاب کر لی لوگ کیا کہیں گے, اگر داماد آ گیا ہے آپ کے گھر میں تو گھر جمائی بن گیا ہے. اگر آپ کے پاس بیٹا نہیں ہے, آپ نے کسی کو منہ بولے کی گنجائش ہی نہیں ہے نا, آپ کا داماد ہے وہ ہے ہی آپ کا بیٹا, وہ بنی گیا آپ کا محرم, وہ آپ کے پاس رہ سکتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ کی بیٹی کما کے لا رہی ہے تو آپ کی اولاد ہے, آپ کی خدمت اس پہ فرض ہے. تو ہمیں ان چیزوں میں کلیئر ہونا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں نے ان بچیوں کو بہت زیادہ تکلیف میں دیکھا. دیکھیے میاں بیوی کا ریلیشن, اسپیشلی میں اس ریلیشن پر آؤں گی, میاں بیوی کا ریلیشن نا دل سے بنتا ہے, یہ دماغ سے کم دل سے زیادہ بنتا ہے. اب اگر کسی کو آپ نے زندگی بھر بھائی کی صورت میں مانا, عام طور سے اگر آپ نے کسی کو بھائی مانا ہے نا, اس میں وہ بچی نہیں اس سے شادی کرنا چاہتی, یہ بڑوں کے فیصلے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر بھائی کہلوایا اور آخر میں آپ نے اس سے شادی کر دی. عالیہ بھابی ابھی تک ہم لے کے چلیں بڑے سیدھے سادے ہمارے یہاں جو سیناریو ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بچے کو اڈاپٹ کیا تو کیا کرنا ہے, اگر آپ کے گھر میں 2 لوگ بالغ ہیں, ایڈلٹس ہیں اور شرعاً ان کی شادی پاسبل ہے تو کیا کرنا چاہیے. اب ذرا ہم کمپلیکیٹڈ ایریاز کی طرف بھی آتے ہیں جہاں ایکچولی کنفیوژن کی وجہ سے پرابلمس بنتی ہیں, کہ جیسے ایک شادی شدہ جوڑا ہے, کسی کو اگر گھر میں انٹری دی یہ کہہ کے کہ یہ ہماری بہنوں کی طرح ہے, اور پھر تھوڑے عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہسبینڈ کا اسی میں انٹرسٹ اگر ڈیولپ ہو گیا ہے, تب کیا کیا جائے. تب وہ منہ بولی بہن جو ایک دم ٹوسٹ مارتی ہیں اور پوری سچویشن بدل جاتی ہے, پھر کیا ہوتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, پہلے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام, ریاض خان بول رہا ہوں, ماڈل کالونی کراچی. جی ریاض صاحب, کیا کہنا چاہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟ میڈم یہ کہیں گے کہ جی آج جو آپ ٹاپک لے کے آئی ہیں اچھی ٹاپک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جی کسی کو بھی اگر آپ کسی بچے کو اپنے لیے اڈاپٹ کرتی ہیں اور اسے اپنے گھر میں اچھی تعلیم دیتے ہیں اور اسے اچھا انسان بنا کے جو ہے سامنے آتا ہے وہ, اور معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزارتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے والدین کے لیے یہ جنت میں اگر قبر میں کوئی عذاب ہے تو وہ ہٹ جائے گا. بہت بہت شکریہ ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. یقیناً یہ اچھی روایت ہے, لیکن آپ کے جو اصل رشتے ہیں ان کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننے چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے کہ جب جو آپ کا اصل زندگی ہے, اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کے ساتھ آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے, جہاں آپ کے سب سے پہلے حقوق بھی ہیں اور آپ کے ان کی طرف فرائض بھی ہیں, جب آپ ان میں کوتاہی کر کے منہ بولے رشتوں کی طرف بینڈ لیتے ہیں, تب کیا احکامات ہیں, اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. کم سے کم کنفیوژن زندگی میں ہو تو کیا ہی بات ہے, لیکن کبھی کبھار اس کنفیوژن کو ہم خود انوائٹ کرتے ہیں. ابھی تک تو سیدھی سادی گفتگو ہم کر رہے تھے جس میں کوئی قباحت نہیں ہے, بلکہ اس میں ہمیں معاشرے کی غلط روایات کو چینج کرنا ہے. اگر ایک اچھا رشتہ ہے, نو میٹر واٹ کہ آپ کا انٹروڈکشن کیسے ہوا ہو, پہلے آپ اس کو منہ بولا بھائی یا بہن کہتے ہو, والدین کو, بزرگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر انڈرسٹینڈنگ ہے, اچھا نیک رشتہ ہے, وائی ناٹ گو اہیڈ ود اٹ. لیکن اب بات کریں گے جب آپ کا بنا بنایا سیٹ اپ, آپ کی بیوی
بچے آپ کے منہ بولے رشتوں سے ڈسٹرب ہونے لگے ہیں. اور اکثر یہ مرد حضرات کے ساتھ ہوتا ہے. جو مرد حضرات کامنلی سیکنڈ شادی کی طرف جاتے ہیں, اگر ہم اس کے پاسٹ میں جا کے دیکھیں, یہ معاملات, یہ انڈرسٹینڈنگ, یہ ہم آہنگی اسی طرح کی سچویشن میں شروع ہوتی ہے جب آپ تصور کرتے ہیں کہ یہ تو میری بہن کی طرح ہے, اور پھر لیٹر آن پہلی بیوی کو یہ بڑا اس پہ قیامت گزرتی ہے کہ جی وہاں تو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے. عالیہ بھابی کیا کہیں گی؟ اور خاتون کی حس جو چھٹی حس ہوتی ہے بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. شی آلویز کین جج کہ دیر از سم تھنگ مور بروئنگ, لیکن آگے سے اس کو بار بار یہ ایکسکیوز ملتا ہے یہ تو میری بہن جیسی, یہ تو میری بہن جیسی. اسی لیے میں نے بہت کلیئرلی کہہ دیا کہ ایسی گنجائش نکلتی نہیں ہے, اور میرے پاس شیلٹر میں بھرے ہوئے ہیں وہ کیسز دوسری شادی کی مد میں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ مرد حضرات سے میں کہتی ہوں آپ 2, 3, 4 شادیاں کریں اور سب کو پھر انصاف سے لے کر چلیں, تو عورت کا دل بہت بڑا ہے. جب وہ دیکھے گی کہ جسٹس ہے تو آپ کو اس چیز کی اجازت اپنے دل سے دے گی. لیکن عام طور سے مرد حضرات کرتے کیا ہیں؟ بہن ہے, پردہ داری, بہن ہے, کزن ہے. پردہ داری کا لفظ غلط ہے, جھوٹ ہے. اچھا فرحانہ اپا, اگر کوئی خاتون ایسی سچویشن میں ہے, بہت دفعہ گھر میں جھگڑے ہو چکے ہیں, اچھا مرد کے پاس تو پھر یہ ہتھیار بھی ہوتا ہے نا, کیونکہ تم اتنی شکی ہو, کیونکہ تم نے گھر کا ماحول خراب کیا ہوا ہے, تو پھر سارے کہتے ہیں کہ وہ سکون کی تلاش میں کہیں اور نکلے ہوئے. جاؤ اس لیے کہہ دوں, پھر آپ بات کنٹینیو کیجئے گا. وہ عورتیں جو شیلٹر میں بیچاری اتنی تکلیف میں ہیں کہ کہتے بہن ہے اور فزیکل ریلیشن ہے, تو بیچاری اس حد تک جاتی ہیں کہ وہ ایویڈنس سوسائٹی کو لا کر دکھائیں کہ دیکھو میں جھوٹ نہیں بول رہی تھی, یہ اس کی بہن نہیں ہے, دیکھو ان کا کیا ریلیشن ہے. کیا کرنا چاہیے ایسی خواتین کو؟ دیکھیں, یہ جو بھی خواتین اپنے شوہروں سے جھگڑا کر رہی ہوتی ہیں یا بات کو بار بار بگاڑ رہی ہوتی ہیں, اس سے معاملات اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں ہمیشہ. بہتر یہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں چونکہ بزرگوں کی بڑی اہمیت ہے اور بزرگ ہی ان رشتوں کو لے کے چلتے ہیں, تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکی جو ہے اپنے پیرنٹس کو اور اس لڑکے کے پیرنٹس کو شامل کرے, ان کو بیٹھ کے ساری بات بتائے, اور بڑے پھر ان کو بٹھا کے دونوں کو یہ بات کریں کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کو کلیئر کرو, اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو اس کو ختم کرو. لیکن فرحانہ آپا, یہ تو ایک طرح سے پھر خواتین اس بات پہ اور دکھی یا ان کو اور تکلیف اس بات سے ہوتی ہے کہ دا مین از سو انٹائٹلڈ. پہلے اگر یعنی کچھ لوگ تو بڑے بوڑھیاں لوگوں کو یہ مشورے بھی دے رہے ہوتے کہ تم جتنا کھوج میں لگو گی اتنی تمہیں زیادہ تکلیف ہوگی. ایٹ لیسٹ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ جھوٹ ہے, فریب ہے, لیکن ایک پردہ تو ہے, پھر تو تمہاری آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا ہوگا. آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں, آپ اگر کسی غلط فہمی میں رہیں یا آپ کسی دھوکے میں رہیں, اس سے اچھا ہے کہ آپ آنکھیں کھول کے دیکھ لیں. فرحانہ, زہر ہم سوچ سمجھ کے کہہ لیں کہ اس میں زہر ہم نے پی لیا, کہ دھوکے میں پی لیں, زہر نے اپنا کام پورا کرنا ہے. جو بھی معاملہ ہو نا وہ کلیئر ہونا چاہیے. اگر وہ شخص اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, کر لے, ایک دفعہ کر لے. کم سے کم پھر پہلی بیوی کو یہ پتا ہوگا کہ ہاں بھی اس نے شادی کی ہے, کوئی غلط کام نہیں کر رہا. یا میری شادی کرنا بری بات نہیں ہے, لیکن اس میں بھی وہ پہلی بیوی کو اعتماد میں لے لیتا ہے تو بہت اچھا ہے. عام طور سے ایسا نہیں ہوتا, لیکن پھر بیوی کو چاہیے کہ وہ اسٹیپ لے لے. اگر اس کو آئیڈیا ہو گیا تو وہ اس کو کہے کہ ٹھیک ہے, اگر تم کرنا چاہتے ہو تو تم کھل کے بتا دو, ایک دفعہ میں معاملہ طے کر لو, اور کچھ چیزیں طے کر لو کہ تم حقوق کس طرح سے پورے کرو گے آگے چل کے, اور یہ ذمہ داریاں جو پہلی فیملی کی ہیں وہ پوری کرو گے, اور دوسری کو کیسے کرو گے. اور اگر آپ سمجھداری سے ان چیزوں کو ہینڈل کریں, اب تو آپ کے پاس بطور ایک پاکستانی خاتون یہ حق حاصل ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کو آپ کی کنسنٹ ضروری ہے. اگر آپ نے اپنی کنسنٹ یا اپنی اجازت نہیں دی ہے اس کو دوسری شادی کرنے کی, دین دیٹ از اے بیلیبل, یعنی اٹس اے انبیلیبل اوفینس. اور اس میں ایڈ کر دوں کہ یہ اجازت زبانی نہیں ہے, یہ لکھی ہوئی ہے, تحریری اجازت ہے جس کے پوری ڈاکومنٹیشن ہوگی. تو وہ عورتیں جو یہ زبانی سمجھ لیتی ہیں کہ ہم نے اجازت دے دی تھی, یا میاں نے بہت پیار میں اس سے کسی وقت اجازت لے لی تھی, وہ اجازت نہیں مانی جاتی. اجازت وہ ہے جو تحریری طور پر آپ نے سائن کیا اور آپ نے مانا, وہی کورٹ میں مانی جائے گی. اچھا عالیہ بھابی, اس کو دوسرے اینگل سے اب دیکھتے ہیں. اکثر ایسی جو سچویشنز ڈیولپ ہوتی ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کی پروکسیمٹی ہے, آپ کا آپسی انٹریکشن ہے. ہمارے آفیسز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور اس کو ہم بڑا محتاط ہو کے ڈسکشن کرنا چاہیں گے, کیونکہ آفیسز میں تمام ہی کام کرنے والے لوگ معتبر ہیں. یعنی وہ ظاہر سی بات ہے اپنی ضرورت کے تحت, اپنے پیشن کے تحت اگر گھروں سے نکل رہے ہیں تو اس کو آپ بری نظر سے نہ دیکھیں. ہمارے یہاں آلریڈی بہت اسٹگما اٹیچڈ ہے ٹو دا ویمن جو پروفیشنلی کام کرتی ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے آپ ساتھ کام کرتے تھے, آج سے 10 سال پہلے باہر کام کرنے کا کلچر کچھ اور تھا, اور لوگ واقعی خواتین کو انکریج کرتے تھے, کہتے تھے کہ خواتین کم ہوتی ہیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے. اب ہم ایسی سچویشنز دیکھ رہے ہیں جہاں بے تکلفی ہے, پروفیشنل انوائرمنٹ میں کوئی بھائی بہن ساتھ میں نام نہیں لگانا, فرسٹ نیم بیسس پہ لوگ بات کرتے ہیں. کیا بہتر ہے؟ آپ خود جیسے کہہ رہی ہیں کہ کوئی کنفیوژن نہ رکھے, فرسٹ نیم بیسس پہ ہوں, یا وہ ہماری اپنی کلچرل اور تہذیبی روایات بہتر ہے جب آپ ایک ڈسٹنس رکھ کے دوسرے کو پہلے ہی بھائی کہہ کے مخاطب کریں؟ دیکھیے,
میری تہذیب بہت پیاری ہے اور میرے آباء و اجداد میں جو ویلیوز تھیں وہ ان میں بہت ساری اچھی چیزیں. آپ بالکل بھائی کہہ کے مخاطب کیجئے. بھائی کہہ کے مخاطب کرنے میں ایک لحاظ پیدا ہو جاتا ہے, لیکن وہ آپ کا بھائی بن نہیں جاتا. اس لیے آپ بدلحاظ, کسی کو بھائی کہہ کے ہم بدلحاظی نہیں کر سکتے. یہ جو چیزیں ہم شیئر کر سکتے ہیں اپنی بہت ساری پرابلمس اپنے سگے بھائی سے, وہ ہم ان سے نہیں کر سکتے. یہ منہ بولے بھائی ماموں چاچا, آپ کو پتہ ہے آپ کی زندگیاں اس لیے اجاڑ دیتے ہیں کیونکہ آپ ان کو بہت پیارے رشتوں سے جب پکارتے تو آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں آتا ہے کہ شاید وہ رشتہ ڈیولپ ہو گیا. آپ اپنی پرسنل باتیں شیئر کر لیتی ہیں, اپنی فیملی کی باتیں شیئر کر لیتی ہیں, اپنی ذات کی کوئی کمزوری شیئر کر لیتی ہیں, اور کیونکہ وہ آپ کا بھائی ماموں چاچا ہوتا نہیں ہے تو وہ آپ سے وہ محبت ہے وہ چیز رکھتا نہیں ہے, وہ آپ سے کھیل جاتا ہے, آپ کو کہیں استعمال کر لیتا ہے. تو آپ جتنا صحیح اپنے جو چار اچھا, اور اگر آپ کوئی بہت زیادہ آگے جا کے بھی بات نہ کریں, یعنی کوئی کسی اور طرح کی ہراسمنٹ اور ایکسپلوٹیشن کی بات نہ بھی کریں, آپ یہ یاد رکھیے کہ ورکنگ انوائرمنٹ میں ایوری بڈی از اے پروفیشنل. آج کل کا جو زمانہ ہے کہ آپ کی ٹیمز کٹ ڈاؤن ہو رہی ہیں, لوگوں کے کانٹریکٹس ختم ہو رہے ہیں, تو یہ سوچ کر بالکل کسی پہ اعتبار نہ کرے کہ جی اس کو تو میں بڑا بھائی مانتی تھی تو میری جاب سیکیور ہے, اور ایویلویشن اچھی آ جائے گی. کون کھاتا ہے جو اچھا ہوتا ہے. تباہی کس کی زیادہ ہوتی ہے, جو سچا ہوتا ہے, اچھے دل کی ہوتا ہے. یہ ضرور کہوں گی اس کی مدد اللہ بہت اچھی طرح کرتا ہے, لیکن دنیا اسی سے کھیلتے. کہتے ہیں نا اعتبار کسی پہ نہیں کرو کیونکہ اعتبار توڑتا ہی وہ ہے جس پر آپ نے اعتبار کیا ہوتا ہے. قریب ہے تو آپ اپنی ڈسٹنس کو آپ مینٹین کیجئے. اور میرے ٹائم پہ جب میں یونیورسٹی میں تھی ایک ٹرمینالوجی بہت یوز ہوتی تھی, کزن کزن کزن. یا اللہ, ایک انسان کے لاکھوں کزن ہیں. آپ جب جس کو مجھے سے یاد آ رہا ہے, ہم بچپن میں نہیں بلکہ انٹرنشپ کرنی شروع کی تھی تو ہمارے پاس ریسرچ ڈاکیومنٹس آئے, تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں ایک ٹیلی فون کمپنی تھی, اس کو ایک انٹرنیشنل کمپنی نے ٹیک اوور کیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پہ جو پیکیجز چل رہے ہیں وہ ذرا پتہ تو کیا جائے کہ کون کس سے بات کر رہا ہے. تو دیکھا یہ گیا کہ رات 12 بجے کے بعد جو سارے پیکیجز ہیں ماشاءاللہ اس پہ بھرپور رسپانس آ رہا ہے, اور پورا پاکستان رات 12 بجے کے بعد باتیں کر رہا ہے. انہوں نے جب ریسرچ کی عالیہ بھابھی, تو انہوں نے اپنے انالیسز میں لکھا کہ پاکستان بڑا فیملی اورینٹڈ کلچر ہے کیونکہ رات 12 بجے کے بعد ہر کوئی اپنے کزن سے بات کر رہا ہوتا ہے. ایک ٹرمینالوجی اب یوز ہو گئی, کزن کا نام ہٹ گیا ہے, اب نام شروع ہو گیا دوست کا. جس کو دیکھو یہ میرا دوست ہے. اب میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جس سے جو بھی ریلیشن ہے آپ اس کو ڈسکلوز کریں. آپ ساتھ پڑھتے ہیں, وہ آپ کا دوست ہے, وہ آپ کا کلاس فیلو ہے. بیکاز اگر ہم نے بریک پہ جانا ہے فرحانہ آپا, دوستی کا کانسیپٹ ویسے تو انڈین موویز ہمیں سکھاتی ہیں ایک لڑکا اور لڑکی کبھی دوست نہیں ہو سکتے, لیکن اب ایکسیپٹیبل ہو گیا ہے. دوستی کے حوالے سے دین کیا کہتا ہے؟ دیکھیے پہلے ایک چیز ایڈ کر دوں, جو آفس میں بھائی بہن کی بات ہو رہی ہے, آفس میں کوئی بہن بھائی نہیں ہوتا. آپ پروفیشنلی کام کرنے آتے ہیں, جو آپ کے سینئر ہیں ان کو آپ سر کے ظاہر کہیں گے یا میڈم جو بھی ہیں, اور جونیئرس کے ساتھ جیسے جونیئر کا معاملہ ہوتا ہے اس طرح آپ اچھے طریقے سے پیش آئیں. کسی کو بھائی کہنے سے کوئی بھائی بنتا نہیں ہے اور ہو نہیں سکتا, اس لیے اپنے دل سے یہ چیز پہلے سے ہی ہٹا دی جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. اچھا, دوستی کا کوئی کانسیپٹ دین میں تو خیر ہے ہی نہیں. دین نے تو واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ تمہارے آپس میں تم لوگ ایک دوسرے کے دینی بہن بھائی ہو. دوستی کا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا, اور نہ اس کی اجازت ہے, قطعی کوئی اجازت نہیں ہے. کوئی جو ہے وہ دوست بن جائے اور پھر اس کو اجازت دے دی جائے کہ آپ اپنے تمام معاملات اس سے شیئر کر لیں, اور پھر وہی معاملہ جو آپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہوتا ہے. ایک بڑا اس میں انٹرسٹنگ اینگل یہ نکلتا ہے, ایک بریک پہ پڑھنا پڑ رہا ہے, واپس آئیں گے بات کریں گے. لوگ کہتے ہیں دین میں پسند کی آپ کو اجازت ہے, یعنی آپ کسی کو پسند کریں اور اس کے بعد رشتہ ازدواج میں اس سے بننا چاہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, بلکہ آپ کی رضامندی شامل ہونی چاہیے. لیکن آن دی ادر ہینڈ دوستی کا کوئی کانسیپٹ نہیں. تو یہ انڈرسٹینڈنگ یا کس حد تک ہے, وہ حد کیا ہے, وہ باؤنڈریز کیا ہیں, کیسے آپ انڈرسٹینڈنگ یا پسندیدگی کس لیول تک جا سکتی ہے, کس چیز کو آبزرو کریں, کس چیز کو آبزرو نہ کریں, یہ بڑا ایک اہم پہلو نکلتا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. انٹرسٹنگ ٹاپک. آف ایئر بھی آپ کی کالز آ رہی ہیں, کال کر کے ہمیں بتائیے اگر آپ اس طرح کی کسی سچویشن سے گزرے ہیں, اور خصوصاً جیسے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر معاملہ اس حد تک پہنچ جائے, اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے تو کرنا کیا چاہیے. فرحانہ آپا. جی, ہم بات کر رہے تھے کہ دوستی کی اجازت نہیں ہے تو پھر پسند کی شادی کیسے ہو سکتی ہے. ہاں جی. تو پسند کے جو ہے نا وہ کچھ معیار ہیں جو دین نے ہمارے طے کر دیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ 3 چیزوں کی بنیاد پر جو ہے آپ عورت سے, یا عورت جو ہے وہ مرد سے شادی کر سکتی ہے, کہ وہ بہت حسین ہے, بہت اعلیٰ خاندان سے ہے, یا پھر وہ بہت تعلیم یافتہ ہے. تو یہ وہ معیار ہیں کہ, لیکن اس کے بعد آپ نے ایک اور بات فرمائی. آپ نے فرمایا یہ تو وہ معیار ہے کہ جس کی بنیاد پہ کوئی مرد کسی عورت کو پسند کرتا ہے, کہ یہ بہت حسین ہے, بہت مالدار ہے, بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے. اسی طرح عورت جو ہے وہ مرد کو ان
پوائنٹس پہ پسند کرتی ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر تم دیندار شخص کو پسند کرو تو وہ اور بھی افضل ہے. اچھا مجھے بتائیں جو انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ آج کل بڑا کویسچن مارک بنا ہوا ہے، کئی لوگ اب یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے دوستی کا، کیونکہ ہم بات کر ہی رہے ہیں اور دین سے اس میں ہم ایک طرح سے گائیڈنس لے رہے ہیں، کئی لوگ ڈیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، پھر بھی آخر میں کہہ دیتے نہیں بھائی بات سمجھ نہیں آئی. دیکھیں میں وہ جو پھر عرصہ آپ نے ساتھ گزارا، what do you do with مغرب that؟ میں تو یہ بات اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ وہ ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں جی، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم کچھ عرصہ ایک ساتھ رہیں گے، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت سے معاملات میں ایک دوسرے کو برتتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں جبکہ وہ تمام پروسیس سے گزر چکے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہمارے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں. ہمارا دین اس کے سخت خلاف ہے کہ آپ پہلے انڈرسٹینڈنگز کو ڈیولپ کریں اور پھر شادی کریں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جن کی انڈرسٹینڈنگز پہلے ڈیولپ ہو جاتی ہیں بعد میں ان کے جھگڑے نہیں ہوتے؟ ان کے سب سے زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ یہ معیار ہے، شرافت کے معیار یہ ہیں جس میں بڑوں کو شامل کر کے اگر تم نے ان پوائنٹس پہ کسی کو پسند کیا ہے تو اپنے والدین کو بتاؤ، والدین اس میں شریک ہوں اور وہ تمہارے رشتے کی بات کریں اور تمام معاملات کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لو. اور جہاں تک بات ہے انڈرسٹینڈنگ کی، وہ ساری زندگی ڈیولپ ہوتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اس میں کہیں پر آپ کو صبر کرنا ہوتا ہے، کہیں پہ آپ کو بہت سی چیزوں کو اگنور کرنا ہوتا ہے، ہر بات پہ ریئیکٹ نہیں کرنا ہوتا ہے، تب آپ کے معاملات درست ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ اس بات کا نام ہے کہ آپ جو کہیں وہ کہیں یس اور وہ جو کہے آپ بولیں یس، تو یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے. دو مختلف لوگ، دو مختلف خاندان کے، دو مختلف ذہنوں کے، دو مختلف سوچوں کے لوگ کیسے ہر بات پہ ایک دوسرے کو یس کہہ سکتے ہیں؟ بہن بھائیوں کی سوچ نہیں ملتی جو ساری زندگی ساتھ رہتے ہیں ایک ہی گھر کے چھت کے انہوں نے نیچے. بتایا وہ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی ہر شادی میں کرائیٹیریا یہ ہے کہ ماں باپ کو ریلیشن بنانے سے پہلے ماں باپ کو شامل کیجئے، بہن بھائیوں کو، اور جیسے آپ پہلی شادی کرتے ہیں اسی پروسیس سے گزرتے، بلکہ دوسری شادی میں اپنی پہلی بیوی کو اور اس کے بچوں کو بھی. یہ ہو گیا ایک بیوی حسین ہوگی، ایک مالدار ہوگی، ایک شائستہ ہوگی اور چلو ایک پھر دیندار بھی ہو جائے. تو یعنی یہ تو آخر میں دیندار بھی ہوتا ہے، ایک صوبے کی ہو جائے، ایک سندھ کی ہو جائے، ایک پنجاب کی. علی ابھی ویری کوئکلی لاسٹ 2 minutes آف دا شو، ابھی تک ہم نے جو بات کی وہ بیٹوں، بہنوں اور پھر ظاہر سی باتیں دوسرے جو معاملات ہوتے ہیں. منہ بھولی ماں، ویسے تو ماں کی ایک بہت بڑا رتبہ ہے، شفقت ہے، اکثر لوگ اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں اور بیویاں اس سے بڑی خائف ہوتی ہیں کہ بھئی ان کا تو کوئی شرعی رشتہ بھی نہیں ہے لیکن ان کی بہت سے ہے ہمارے گھر میں اور اس سے پرابلمس بھی کریٹ ہوتی ہیں. ایسی صورتحال میں آپ کیا کہیں گے؟ میرا جملہ جو شروع میں تھا، اگر میں پورا دن بھی بات کروں گی تو میں وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے زندگی میں پچھلے 24 سال میں ریئلٹی اتنی زیادہ دیکھ لی ہے کہ مٹھاس میں اس لیے نہیں لاتی کہ لوگوں کو بالکل، میں کہتی ہوں بلیک اینڈ وائٹ، میں گرے ایریاز دینے ہی نہیں چاہتی. میرا بولا کیا کریں ایسی سچویشن کہ ایک خاتون کے اوپر منہ بولی ماں یا میری ماں جیسی. ہاں رضائی والدہ ہوتی ہیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہو، ان کا حق ہوتا ہے، ان کے احترام لازم ہے، ان کا خیال کرنا لازم ہے اور وہ ہمارے دین میں بہت واضح ہیں. بے شمار مثالیں ہیں تمام انبیاء کرام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ رضائی والدہ ہوتی تھیں تو ان کا کس طرح احترام کیا جاتا تھا. لیکن منہ بولی ماں کوئی ماں نہیں ہوتی اور اس کا کوئی اور اس کی وجہ سے اگر آپ کی گھریلو زندگی افیکٹ ہو رہی ہے then you need to put your priorities right، اپنی ترجیحات کو صحیح کریں. بزرگوں کی آپ ویسے عزت کیجئے نا، آپ منہ بولے کا لفظ کیوں لگا رہے؟ رضائی ایک مستند چیز ہے جنہوں نے دودھ پلایا، اس کے علاوہ آپ بزرگوں کا ویسے ادب احترام کیجئے، یہ نام نہ لگائیے جس سے دھوکہ آپ کو ہو یا سامنے والے کو. بہت بہت شکریہ عالیہ بھابی، بہت بہت شکریہ فرحانہ آپا. آج اس موضوع پہ میرے خیال میں بہت سارے پہلوؤں کو ہم نے یہاں پہ اجاگر کیا، اس پہ بات کرنے کی کوشش کی. آپ کے ایکسپیرینسز کامنٹس ہمیں ضرور بتائیے، لیکن ہمارا دین، ہمارا معاشرہ کئی چیزوں پہ بڑا نان کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو کمپلیکیٹ نہ کیجیے، اپنی زندگی میں کنفیوژن نہ لے کے آئیے. آئی ہوپ کہ آج کا کانٹینٹ، آج کے یہ کویسچنز، آج کا یہ مباحثہ آپ کو پسند آیا ہوگا. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.